हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की पाकिस्तान में मौजूदगी और जब से वो आए हैं उस पूरे का थोड़ा-सा एक समरी आपके सामने पेश करूँगा कि जब से वो आए जिस दिन से पाकिस्तान में कदम रखा। वैसे तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आए हुए हैं तो कोई मसले बढ़ गए या कम हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी, चल रही हैं और शायद चलती रहेंगी। इस वक़्त पाकिस्तान में एससीओ समिट भी चल रही है और उसके साथ-साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो बोंगियाँ या फिर कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो भी तसलसल के साथ जारी और सारी हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं हूँ कि उसमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई है और हो रही है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बुलाकर क्या हमारे जो लीडर्स हैं, अब वो तंग आ चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया, हमें नहीं बुलाना चाहिए था, या कहानी इससे मुख्तलिफ है? खैर आपको सारी डिटेल अभी तक जो उनके आने से लेके अभी तक जो कुछ उन्होंने किया, अभी आगे उनके कुछ दिन हैं, अगर वो चले ना गए वक़्त से पहले, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे सामने खुलेंगी। और मैं ये कहूँगा कि उनकी हकीकतें हमारे सामने खुलेंगी, क्योंकि लोगों ने जी उनके आने से पहले बड़ा एक कोई कहता है जी वेलकम टू मिस्टर फलां और ये और वेलकम टू पाकिस्तान, जैसे पता नहीं क्या कमाल आदमी हमारे मुल्क में आए हैं। उसके लिए हम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और जी कोई मतलब एयरपोर्ट पे जो लोग जा सकते थे वो भी गए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे ख़्याल से वो चुप कर ही जहाज़ में बैठ कर जाएँगे। क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या गलत बयानियाँ हुई वो आपके साथ बिल्कुल मैंने इस वीडियो में शेयर करनी है, और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और हमारे मुल्क की हालात। वैसे तो 26 अमेंडमेंट भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट इश्यू चल रहा है, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों में लगी हुई हैं, बट इसी दौरान अगर हम बात करें तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक नाइक हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मेहमान बनकर तशरीफ़ ले आए, और फिर उनके बयानात और इंटरव्यूज़ से ऐसी बहसों ने जन्म लिया कि बाकी यानी 26 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, बाकी चीज़ों की, तो शायद वो पस पर्दा चली गई और जैसे पीछे चली गई। कोई माने या ना माने, लेकिन इस वक़्त अगर हम ये कहें कि जो मेज़बान हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के, उन्होंने यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने मेज़बानों को यानी अपने होस्ट को बड़ी मुश्किल में डाला है। खैर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा भी है, जिसमें कहा गया था कि वो मुसलमानों को उलमाए हक़ से बरगश्ता करने की कोशिश में है। इसके बाद जामियातुल उलूम उलूमुल इस्लामिया बनूरी टाउन कराची का भी एक फ़तवा है, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मज़ाहब के तक़ाबिल पर काफ़ी मालूमात रखते हैं, लेकिन हदीस और फ़िक़्ह में उनकी जो इल्मियत है यानी नॉलेज है, वो मुसल्लमा नहीं, लिहाज़ा दीनी मसाइल में उनकी आरा पर एतमाद ज़रूरी नहीं। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या-क्या, वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वो जब पाकिस्तान पहुँचे तो सरकारी मीडिया ने बताया कि भारतीय हुकूमत ने उनके पीस टीवी पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी टीवी चैनल पर बांग्लादेश, कनाडा और बर्तानिया में भी पाबंदी है। भारत में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरीके से करते हैं। खैर एनीवे, अच्छा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम साइड पे करके भी रख देते हैं, लेकिन बांग्लादेश और बर्तानिया में उनके पीस टीवी पर पाबंदी क्यों आई गई है? खैर, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर जो नफ़रत अंगेज़ यानी हेट स्पीचेस करने का इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम को भी अगर नज़रअंदाज़ कर दें, इग्नोर कर दें, जब से वो पाकिस्तान आए हैं, तो यहाँ उनकी गुफ्तगू का अगर हम जायज़ा लें सरसरी, तो वो पाकिस्तान लाए तो एक जो ऑर्फन्स चिल्ड्रन्स होते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं, उनका एक इदारा है पाकिस्तान स्वीट होम्स। और ज़मरुद ख़ान साहब को चलाने वाले हैं, उसके ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने उनके इस एज़ाज़ में एक इस्तक़बालिया का एहतमाम किया।
اچھا، اس تقریب میں زمرد خان صاحب نے اپنے ادارے کی طالبات جو اسٹوڈنٹس تھی ان کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک اعزازی شیلڈ دینے کا اعلان کیا۔ جب یہ طالبات شیلڈ دینے کے لیے اسٹیج پر آئیں تو ڈاکٹر صاحب ان بچیوں کو دیکھ کر بکلا گئے۔ انہوں نے اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لڑکیوں سے شیلڈ نہیں لوں گا۔ میں اس واقعے کی تحقیق مطلب جو میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جو زمرد خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا تو وہ بڑے دکھ اور افسوس کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹیاں تھیں 13 12 13 14 سال کی، اور ذاکر نائک صاحب کو میں نے کہا کہ جی اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ خیر بعد میں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ بڑے فخریہ انداز سے انہوں نے بولا کہ میں نے ایک یتیم خانے کے مالک سے کہا کہ تم بھی ان لڑکیوں کو بیٹی کہہ کر چوں نہیں سکتے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ زمرد خان کسی یتیم خانے کا مطلب مالک تو نہیں ہے، وہ ایک آرگنائزر ہے اور پہلے پولیٹیشین تھے، اب پولیٹکس انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ان کا جو نامناسب رویہ ہے، ایک ایروگنس ان کے اندر جو نظر آتی ہے، کوئی ان سے کوسچن کرتا ہے تو بڑا جو ہے نا بڑک جاتے ہیں۔ او بھائی، ایک تو اگر کوئی اپنے آپ کو یعنی بڑا آدمی جو بھی ہوتا ہے ٹرو جسے کہتے ہیں نا سچ میں کوئی بڑا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہے کسی بھی قسم کا، ریلیجن کے حوالے سے، دنیاوی سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، کمپنیز یا کوئی اس قسم کی، اس کے اندر ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑا ایک سافٹ اسپوکن اور بڑے یہ چیز بڑی بنیادی چیز ہوتی بھی ہے بہت سارے لوگوں کی دیکھی ہوئی دنیا بھر کے ایسے لوگ ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی کچھ دن بعد کیا کہتے ہیں اس کو ان کے نامناسب جو رویے تھے اس سے ہم بات کریں۔ کچھ دن بعد انہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کے خلاف بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا سے پاکستان آتے ہوئے ان کے پاس 500-600 کلو اضافی سامان تھا، پی آئی اے والوں نے ہمیں اس اضافی وزن پر 50% رعایت کی پیشکش کی، لیکن ہم نے کہا کہ رعایت دینی ہے تو مفت کریں ورنہ مت کریں کیونکہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا پی آئی اے پر غصہ بھیجا تھا کیونکہ انہوں نے قطر ایئر ویز میں ہی سفر کیا تھا۔ پی آئی اے کے بارے میں بیان پر انہوں نے معذرت کر لی، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اتنی بڑی غلط بیانی کیوں کی۔ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے جب تک وہ پاکستان میں۔ خیر اینی وے، ایک اور گیدرنگ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں مرد کے مقابلے میں عورت کا درجہ کم کیوں ہے اور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب بڑا سادہ تھا جو بہت سے علماء کہہ چکے ہیں۔ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ عورت کا درجہ کم ہے، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے۔ اچھا خیر اینی وے، پھر آگے اگر بڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک خاتون ٹی وی اینکر جو فریہ ادریس صاحبہ ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر اگر ایک خاتون نیوز ریڈر کو 20 منٹ تک دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس مرد کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو خاتون انٹرویو کر رہی تھی اس کے سر پر کپڑا تھا اور چہرے کے سوا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ صرف کسی خاتون کا چہرہ دیکھ کر مرد کے دل میں ہلچل پیدا ہونا ذہنی بیماری ہے یا ہلچل پیدا نہ ہونا بیماری ہے۔ اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی کیونکہ اسے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اور پھر کہا کہ جب کوئی عورت حکمران بنتی ہے تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر بہت سارے علماء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جنہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی اور نواز شریف کے مقابلے میں محترمہ بینظیر بھٹو کو حمایت دی تھی، یہ ہمارے پاس دو بڑی اگزامپل ہے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی ہماری سپیکرز مختلف اسمبلیز کی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی خاتون رہ چکی ہیں، سندھ اسمبلی کی رہ چکی ہیں، جو ہمارے جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ خواتین سینٹ میں رہ چکی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مطلب ہمارے ہاں اس وقت چیف منسٹر ہے پنجاب کی مریم نواز، ان کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے، ان کے رویے اور ان چیزوں سے، لیکن ایز اے فیمیل اگر میں کوئی کہتا ہے کہ جی وہ کیوں چیف منسٹر ہے تو میرے خیال میں اس سے کوئی میرے سمیت ایگری ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل وہ ہے چیف منسٹر، کوئی بھی اگر اس کے اندر کیلیبر اس کا ہے اور وہ جیتتی ہے، ووٹ لے کر آتی ہے تو بالکل کیوں نہیں وہ چیف منسٹر ہو، وہ پرائم منسٹر ہو۔ ہماری پرائم منسٹر رہ چکی ہے بے نظیر شہید جو ہے، وہ 2 دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہے، پاکستان کی فورن منسٹر اینا ربانی کر رہ چکی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس شکر ہے کہ ہیں،
کہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے کہی تو وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ڈکٹیٹر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ سن کر تو مطلب میں سوچ میں پڑ گیا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں پر ان کا کیا رد عمل ہوتا، کیونکہ آج کل بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت کے حق میں قائد اعظم کے حوالے دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھنا یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے طرز فکر کی کتنی گنجائش ہے۔ میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ان کو بلانے والے ہیں وہ بھی بڑے تنگ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسی کنٹروورشل قسم کی باتیں کر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی کنٹروورشل باتیں نہیں کر سکتا، بٹ بیس لیس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی کوئی جو ریلیجن سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ غلط بیانی کرتے جو نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ریلیجن کے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان سب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو وہ بات جو ایکچوئل ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے، نہ کہ وہ بات جو ان کو لگتا ہو کہ یار اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے کام کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ والی بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایسی چیزیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے ہو رہی ہیں ریلیجن کے حوالے سے، بہت سارے کراچی میں ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا، اب اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ لاہور کے لوگ بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور آئندہ سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غالباً یہ ان کا پہلا اور آخری دورہ ہوگا، کیونکہ ہمارے کچھ انڈین دوست کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پاکستان میں رہ لیں گے۔ تو خیر میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا کہ نہیں جی وہ میں نے بلکہ صرف یہ بولا کہ نہیں وہ رہنے کے لیے تو نہیں آ رہے، 1 منتھ کا ان کا وزٹ ہے، اور مجھے تو یہی یقین ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے بلکہ واپس چلے جائیں گے جہاں پہ بھی انہوں نے جانا ہوگا۔ بٹ اب جو حالات وہ بھگتے ہیں تو اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو لوگ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، لوگ بڑے تنگ ہوئے ہیں، اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی یا پھر دوسری باتیں انہوں نے کی، وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے تو آپ جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے انڈین گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ بالکل صحیح، انہوں نے ثابت کیا پاکستان میں بھی اس چیز کو۔ اچھا پھر آپ کا پیس ٹی وی اس پہ بھی اس طرح کی فضولیات واہیات قسم کی چیزیں چل رہی ہوں گی، اس وجہ سے اس کو مختلف کنٹریز میں بین کیا گیا۔ ویسے بائی دا وے پاکستان میں بھی نہیں آ رہا، اور اچھی بات ہے جو نہیں آ رہا، بہت اچھی بات ہے جو نہیں ہے، ڈش وش پہ ہو سکتا ہے آتا ہو، بٹ باقی اوورال جو کیبل ویبل ہوتا ہے اس میں کہیں پہ بھی یہ چینل نہیں آتا، اور نہیں آتا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں، کیا یہ باتیں یعنی سوسائٹی کے اندر، میں نے بالکل سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ کیا مزید بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے بلایا ہے ان کے ناک میں بھی دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں ان کے ناک میں عوام نے دم کر کے رکھا ہوا ہے، میل فیمیل جہاں پہ بھی ان کو ٹکرتی کوشچن کرتے ہیں یا کرتی ہیں، تو ایسے ایسے کوشچنس اٹھائے جا رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں ریلیجیس اسکالر وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، یا کوئی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی اگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، لیکن اس فیلڈ کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں نے ٹف ٹائم ان کو دیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا خود بھی امبیرس ہو رہے، لیکن اگر ابھی جاتے ہیں تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو مزید مشکلیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور پھر مزید لوگ کہیں گے دیکھا نا آئے تھے ذرا بڑی کہانیاں سنانے کے لیے کیسے واپس بھاگیں۔ تو خیر دیکھتے ہیں، ابھی ان کے دن جو ہے تقریباً 10 14 15 دن ان کے ہیں پاکستان میں، اس سے پہلے وہ جاتے ہیں اور کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ، میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ خیر ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔